बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज तीन अहम तरीन सियासी मंजरनामे से बड़ी खबरें बनी। एक तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने पेशावर में इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर है मरीम नवाज़, उन्होंने बहावलपुर में एक बड़ा पावर शो किया। लेकिन एक और ऐसी खबर जो मुल्की सियासी मंजरनामे में छा गई, एक पुरानी ऑडियो को आज क्यों जारी किया गया, इसके जारी करने की क्या वजूहात थी, इसके मुहर्रिकात क्या थे, क्या ये ऑडियो प्लांटेड है, इसके क्या आने वाले दिनों में इसके असरात सामने आ सकते हैं। और अब नाज़रीन, कौन सी सियासी जमात ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि वो और इदारे जो मुक़्तदर इदारे हैं वो एक पेज पर हैं। इन तमाम ख़बरों की तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ ख़बरों का हम पोस्ट मार्टम भी करेंगे, ख़ासतौर पे जो ऑडियो आज लीक हुई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़, मैं हूं हसनैन ख्वाजा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नाज़रीन, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इदारों से हिमायत मांगी है। ख़ास तौर पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हिमायत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो कल यानी कि पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे कि वो उनका लॉन्ग मार्च वो करना चाहते हैं, उसकी इजाज़त दी जाए। ये लॉन्ग मार्च पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा और जमहूरी हक़ है उनका एहतजाज करना। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी मानीखेज़ गुफ्तगू भी की कि क्या उन्होंने मुल्क बचाने का ठेका ले रखा है, दीगर इदारे ऐसी सूरत हाल पर खामोश क्यों हैं। यानी वो इदारे ख़ास तौर पे हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और अदलिया से हिमायत मांग रहे हैं, उनकी मदद के तलबगार हैं। नाज़रीन, इसके अलावा जो आज कोर कमेटी का इजलास हुआ, वो उसके बारे में अगरचे हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको पहले दे चुके हैं, लेकिन आज उस कोर कमेटी इजलास के बारे में कुछ मज़ीद सनसनीखेज़ चीज़ें सामने आई हैं। मिसाल के तौर पे इंकशाफ हुआ है कि के पी के से भी कुछ MPAs बीच राह आधा रास्ता अपना लॉन्ग मार्च छोड़कर वापस चले गए। 4 से 5 MPAs जो हैं मेंबर सूबाई असम्बली, उनके बारे में इंकशाफ हुआ है कि वो मुबैना तौर पर मुकम्मल लॉन्ग मार्च की तरफ नहीं गए थे, बल्कि आधा रास्ते से वो छोड़कर वापस आ गए। और वही बात जो हम मुस्तकिल आपको हाईलाइट कर रहे हैं, जो खामियां हमने आपको गिनवाई थी, लॉन्ग मार्च की जो नाकामी थी, वो प्लानिंग नहीं थी, कोई हिकमत अमली नहीं थी, कोई ऑनरशिप उसमें नज़र नहीं आ रही थी। पंजाब में भी इसी तरह की सूरत हाल थी। पंजाब में जो खामियां थी उसमें लाहौर के जो सदर हैं शफ़क़त महमूद, उनके किरदार पर भी शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और उनके बारे में मुबैना तौर पर कहा गया है कि शायद वो अपनी पूरी प्लानिंग नहीं कर सके और वो कुछ उनकी मजबूरियां भी सामने आई हैं। वो मजबूरियां क्या थीं, और PTI के जो कुछ अरकान हैं उनके बारे में कुछ खबरें आ रही हैं कि वो सियासी जमातों से राब्ते में हैं। उसके बारे में भी मैं आपको आगे कुछ तफसील से बताऊंगा। लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने आज फिर एक तो 6 दिन की डेडलाइन दी है। उन्होंने कहा कि 6 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा तो वो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, वरना उन्होंने कहा है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा है कि अब की बार वो मुकम्मल तैयारी के साथ लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। इमरान खान साहब की गुफ्तगू में आज फिर एक हमने बेचैनी देखी और उनकी गुफ्तगू में एक इज़्तिराब पाया जा रहा था। वो शदीद एक परेशानी के आलम में गुफ्तगू कर रहे थे और वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे जो रियासत के और सियासत के मफाद में किसी तौर पे नहीं थी। मिसाल के तौर पे चंद पुलिस अफसरान का उन्होंने नाम लिया कि ये वो पुलिस अफसरान थे जिन्होंने हमारे लॉन्ग मार्च की राह में रोड़े अटकाए, रुकावटें पैदा की, और उन्होंने आवाम को इश्तियाल दिलाया उन अफसरान का नाम लेके, उनके पोजीशनें लेके, और उन्होंने कहा कि इनकी तस्वीर को सोशल मीडिया पे लगाया जाए। खान साहब, ये बड़ा ख़तरनाक मैसेज आप काम को दे रहे हैं अपने फॉलोअर्स को। आपके फॉलोअर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो सोशल मीडिया पर बदतमीज़ी करते हैं, गालम गलोच की सियासत की जाती है। सोशल मीडिया के अलावा हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में भी आपके जो कारकुन हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, वो दूसरे की जो ओपिनियन है उसका एहतराम नहीं करते और एक फाशिस्ट उनकी सोच पाई जा रही है। आपको अपनी जो आपकी जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनको आपको एक मैसेज देने की ज़रूरत है कि इश्तियाल किसी सूरत नहीं करना, कानून हाथ में नहीं लेना, इस तरह की बातें आपके
ایک بہترین آپ کا جو امیج ہے اس کو متاثر کر رہی ہیں. یہ باتیں آپ کے لیے اچھی نہیں ہیں. یہ کار سرکار کے امور میں مداخلت ہے. آپ جیسے لیڈر کو، قومی لیڈر کو، آپ ایک بڑے لیڈر ہیں، آپ وزیر اعظم رہے ہیں، سابق وزیر اعظم، آپ کو اپنی گفتگو میں اس قسم کی اشتعال انگیزی آپ کی زیب نہیں دیتی. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ ہم تیاری کر کے جائیں گے، تیاری سے کیا امپریشن ہے کہ آپ فورسز کے سامنے ان کو کھڑا کر دیں گے، پولیس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، ریاست کا مقابلہ آپ کریں گے نہتے کارکنوں کو، جبکہ آپ خود اور آپ کی جو ٹیم ہے کور وہ تو یا تو نظر نہیں آتی، یا نظر آتی ہے تو وہ اپنے کنٹینرز میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور گرمی میں اور شیلنگ میں عوام سامنے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ آپ کو اس بارے میں اسٹریٹجی چینج کرنی ہوگی. جو آپ کی کور کمیٹی میں جو خامیاں سامنے آئی ہیں، جو پرابلمز سامنے آئی ہیں کہ آپ کا لانگ مارچ کامیاب کیوں نہیں ہوا، اور کچھ کردار جن کا آپ نے تعین کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. جو یعنی کہ آپ کی ارد گرد دائیں بائیں جو گندے انڈے ہیں جو آپ کی سیاست کو داغدار کر رہے ہیں، ان کا کردار آپ ان کا تعین کریں کہ وہ کیوں آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، اور وہ کیا دوسری جماعتوں کے ساتھ مخلص ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کو اپنی وفاداری کا اور اپنی مخلصانہ اس کا یقین دہانی قرارت ہے. کیونکہ ہمیں کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ آپ کے 3 سے 4 ایسے سینئر ممبرز ہیں جو مختلف 2 بڑی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کی یقین دہانی پر انہوں نے آپ کا جان بوجھ کر جو بنا ہوا کھیل ہے اس کو بگاڑا اور لوگوں کو سامنے نہیں لائے، اور آپ کا لانگ مارچ پبلک پرسیپشن کریٹ کرنے میں بالکل زیرو رہا ہے. آج اگر آپ 6 دن کے بعد دوبارہ لانگ مارچ کا پلان کر رہے ہیں تو اس کے لیے یا تو پھر آپ بھرپور اپنی اسٹریٹجی بنا کے ہیں، ورنہ آپ کے لیے فی الحال یہی ہے کہ آپ ابھی لانگ مارچ نہ کریں، کیونکہ ابھی موسم بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس مرتبہ حکومت آپ کو ٹف ٹائم بھی دے سکتی ہے. ناظرین، جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آج ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے، ایک آڈیو جاری ہوئی ہے ملک ریاض کی اور آصف علی زرداری صاحب کی. ملک ریاض آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون ہے اور آصف علی زرداری صاحب کے بہت قریبی دوست ان کو سمجھا جاتا ہے. جو ٹیلی فونک کنورسیشن لیک ہوئی ہے اس کے بارے میں پیپلز پارٹی اگرچہ پہلے سے بتا چکی تھی کہ جناب عمران خان صاحب جب تحریک عدم اعتماد پیک پہ جا رہی تھی اور اس وقت ان سے رابطے کیے گئے تھے اور ان کو بیک ڈور پیغام دیا گیا تھا کہ آصف علی زرداری نون لیگ کی حمایت چھوڑ کر جناب عمران خان صاحب کی حمایت کریں، اور اس کے بدلے وہ بڑی پوزیشنز دینے کے لیے بھی تیار تھے. چیئرمین سینٹ کی پوزیشن بھی پیپلز پارٹی کو آفر کی گئی تھی. اس کے بارے میں پہلے یہ خبریں عام تھیں، لیکن آج وہ آڈیو جاری کی گئی ہے جس میں ملک ریاض گفتگو کر رہے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ خان جو ہیں، خان نام نہیں لیا انہوں نے، خان وہ مجھ سے مستقل رابطے میں ہیں. انہوں نے کہا کہ آج ان کے بہت زیادہ میسج ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب سے پیچ اپ کرایا جائے، یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب درمیان میں آئے اور وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر عمران خان صاحب کے ساتھ مل جائے. مگر آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ اب یہ وقت ہاتھ سے گزر گیا، اب امپاسبل ہے. ناظرین، یہ اس آڈیو سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ یہ خان صاحب کی کوئی گفتگو تو اس میں نہیں ہے، خان صاحب کی تو کوئی آڈیو اس میں نہیں ہے، تو یہ پلانٹڈ بھی ہو سکتی ہے. اگرچہ یہ ایک سیاسی سٹنٹ تھا، ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے یا پیپلز پارٹی نے ایک سیاسی سٹنٹ چھوڑا ہو کہ ہم سے رابطے میں تھے. مسلم لیگ نون کے نزدیک اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ایک سٹنٹ چھوڑا جا سکتا ہے اور مسلم لیگ نون پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی چھوڑا جا سکتا ہے. اپنی پولیٹیکل امپورٹنس اجاگر کرنے کے لیے بھی مسلم لیگ نون پر یہ بات پہلے چھوڑی گئی تھی کہ عمران خان صاحب ان سے رابطے میں ہے. آج آڈیو تو ٹھیک ہے، وہ آڈیو تو کوئی میں بھی کسی کے ساتھ ریکارڈ کر کے بھیج سکتا ہوں، اس پہ الزام لگا سکتا ہوں تھرڈ پارٹی پہ، جی الف اور بے جو ہے نا وہ مجھ سے یہ بات کر رہے تھے تو وہ بات کرتا ہے. عمران خان صاحب کی آڈیو ہوتی ہے نا، پھر ہم مانتے، جس میں عمران خان صاحب ملک ریاض کو یہ گفتگو کر رہے ہوتے کہ بھئی ملک ریاض صاحب آپ آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ کریں. تو میرے خیال میں یہ کوئی لاجیکلی بات ہمیں اس آڈیو کی سمجھ نہیں آئی. آڈیو کے 2-3 مقاصد ہیں. ایک تو مقاصد یہ کہ شاید وہ ایک پبلک پرسیپشن جو ہے نا وہ اس کو عمران خان صاحب کو جو ہے نا اس کو ڈاؤن کرنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ایک پبلک پرسیپشن ہے اس کو کم کیا جائے. شاید یہ آڈیو ظاہری بات ہے وہ مختلف جو ادارے ہیں ان تک بھی جائے گی کہ بھئی عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا امریکی سازش کا، ایک طرف تو وہ الاپ رہے تھے، دوسرے جو ہے نا وہ NRO لینے کی کوششیں کر رہے تھے. یعنی کہ عمران خان صاحب پر اس آڈیو کے ذریعے اب الزام لگا ہے، ان کے نزدیک سیاسی پریشر ان کا بڑھا ہے
کہ وہ NRO لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ 2-3 ایسے مقاصد ہیں جسے عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی عمران خان صاحب کے ستارے فی الحال سیاسی ستارے گردش میں ہیں، کیونکہ ابھی لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوا، اداروں کا ان پر فی الحال کوئی ان کو سپورٹ نہیں مل رہی۔ ادارے خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جیسے کہا کہ وہ پولیٹیکل ہیں، غیر سیاسی ہیں۔ ابھی لانگ مارچ میں بھی ہم نے دیکھا بمشکل ان کے 8 سے 10 ہزار لوگ ان تک پہنچے تھے۔ یہ برال خان صاحب کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک تھا۔ اس پہ اب عمران خان صاحب نے آج پھر ڈیڈ لائن دی جو الیکشن کی، اس پہ حکومت نے واضح طور پہ ان کی ڈیڈ لائن کو مؤثر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگست 23 میں الیکشن ہوں گے۔ آج ہم نے دیکھا کہ جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ IMF کے ساتھ جو ان کا ڈیل پیکج ہے وہ تقریباً کوئی $5 بلین کا ہے، وہ حتمی شکل اس کو دی جا چکی ہے۔ اگلے ماہ میں وہ پاکستان کو پہلی انسٹالمنٹ مل جائے گی۔ انہیں سعودی عرب سے بھی ہمیں معاشی امداد ملنے کی خوشخبری سنائی، اگرچہ اس کی مزید ڈیٹیلز نہیں بتائیں، لیکن یہ جیسے ہم آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے سعودی عرب کے بارے میں کچھ انسائٹ ہم بتا چکے تھے کہ وہاں پر سعودی عرب نے یقین دہانی کرائی تھی کہ خاص طور پہ جو پاکستان میں ڈالر انہوں نے رکھے ہوئے تھے اس کی انہوں نے کچھ ٹائم دورانیہ بڑھا دیا تھا کہ وہ اس کو مزید 3 ماہ کے لیے وہ اس میں رکھے رہیں گے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں، اور جو ہم نے تیل کی ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں ادائیگیاں اس کو مؤخر کیا گیا تھا کہ 3 مہینے میں اس کو مزید رکھا جائے۔ وہ ضرورت ہے ایک فائنینشیل پاکستان کو اس کی سپورٹ ملے گی۔ اب مسلم لیگ نون کی طرف سے ہمیں ایسا امپریشن مل رہا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ 2-3 بڑے واقعات ایسے ہیں جن سے یہ ایک امپریشن بنایا جا رہا ہے۔ ایک تو خاص طور پہ جو مشکل فیصلہ تھا کہا جا رہا تھا پیٹرول مشکل فیصلہ، بالآخر وہ پیٹرول کا فیصلہ کر لیا گیا۔ IMF کے ساتھ ان کے معاملات منطقی انجام تک تقریباً پہنچنے والے ہیں، وہ اگلے 1 ماہ میں ہمیں اس سے مل جائیں گے۔ یقیناً IMF سے جب پیسے آئیں گے تو پاکستان میں معاشی استحکام ہوگا۔ ابھی ڈالر کی قیمت میں بھی استحکام آئے گا۔ اب اگلا ہفتہ جو سٹارٹ ہوگا اس میں آپ دیکھ لیں گے ڈالر آہستہ آہستہ نیچے گرے گا، کیونکہ پاکستان نے برحال ایک کڑوی جو گولی نکلی ہے، جو کڑوا گھونٹ بھرا ہے پیٹرول کا، وہ عام آدمی کے لیے تو کمر توڑ مہنگائی ہے، لیکن برحال وہ ملک کی ایک ضرورت تھی، وہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ ہمیں من حیث القوم اس پہ برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مشکل وقت ہے قوم کے لیے، تو اس وقت قوم بننے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ 2-3 باتیں تھیں جس سے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ آج مریم نواز نے بھی بہاولپور میں جلسے میں بھی امپریشن دینے کی کوشش کی۔ عمران خان صاحب کو وہ پولیٹیکلی کرٹیسائز کرتی رہیں اور وہ ایک نمبر کی بات کرتی رہیں کہ وہ نمبر جو بلاک تھا وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، کیونکہ امپریشن دی جا رہی تھی خان صاحب PTI کی طرف سے بھی نون لیگ کی طرف سے بھی کہ ایک ڈویژن ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب کو کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے، لیکن برحال اب یہ امپریشن دیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ ادارے ان کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ حکومت جو ہے نا وہ اپنی آئندی مدت مکمل کرے گی۔ اگست 23 میں الیکشن ہوں گے، لیکن ہم آپ کو تھوڑا سا پہلے بتا چکے ہیں کہ ممکنہ طور پہ جو ہمیں اطلاعات ملی تھیں وہ یہی تھی کہ نون لیگ اور PTI کی بیک ڈور رابطے ہیں۔ ابھی بھی عمران خان صاحب کی جو 6 دن کی ڈیڈ لائن ہے اس سلسلے میں بھی ان کی تقریباً روزانہ جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان سے بات چیت کر رہی ہے، خاص طور پہ جو ان کے سابق اسپیکر تھے اسد کیسر صاحب اور ایاز صادق اور احسن اقبال اور پرویز خٹک وغیرہ، ان کے آپس میں رابطے ہیں، بات چیت ہے۔ گنجائش یہی نکالی جا رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کیا جائے اور شاید قومی اسمبلی میں ان کی واپسی ہو سکتی ہے۔ کل بھی ہم نے اس پہ دیا تھا، آج بھی ہم اس اپنی خبر پہ قائم ہیں، ہمیں یہ تصدیق ہوئی ہے، کچھ اشارے ملے ہیں کہ شاید جو حکومت اور عمران خان صاحب کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا بیسک پوائنٹ یہی ہے کہ نون لیگ کی طرف سے ان کو میسج دیا گیا ہے کہ آپ فار دا سیک آف پارلیمنٹ ساورنٹی آف پارلیمنٹ آپ واپس آئیں تاکہ اگلے الیکشن کے لیے جو پرابلمز ہیں جو بات چیت ہے اس کو ہم کریں۔ اگرچہ مسلم لیگ نون نے ایک قدم آگے جاتے ہوئے نیب قوانین میں بھی ترامیم کر دی ہیں اور جو ان کے اوورسیز پاکستانی تھے اس کے بل میں بھی ترامیم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی برحال ایک سیاسی طور پہ ان کو انگیج کرنے کی کوشش ہے۔ یہ اب دیکھیں اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ منڈے کو جو نیب ترامیم ہوئی ہیں قوانین میں اور اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ کا معاملہ تھا اس کو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے کیونکہ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے عوام کا، اس پر کسی قسم کے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین یہ کچھ اہم چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، فیملی کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔